जज आसिफ के साहबजादे अबू जर नाम था, जो V8 चला रहे थे और उनकी उम्र 16 साल बताया जाता है कि इसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। क्या वो नशे में था? देखिए वो उनमें से एक जो थी वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, दूसरी भी इसी तरह कोई उसकी क्लास फेलो वगैरह ही थी। उस वक्त एक बच्ची सांस ले रही थी, लेकिन एम्बुलेंस को नहीं आने दिया गया और फिर जब डिले हुआ तो उस बच्ची का भी इंतकाल हो गया। जज साहब वकूए में पहुंचे थे? जज साहब का वकूए का तो, लेकिन ये पुलिस स्टेशन जरूर पहुंचे थे। अभी तक सेफ सिटी की कोई वीडियो नहीं देखी। लड़के को तो ना तो उम्र कैद की सजा होगी ना सजाए मौत होगी। नहीं, इस बच्चे का तो देखे ना, इसकी तो 2018 की भी एक वीडियो आई हुई है सोशल मीडिया पे कि वो गाड़ी चला रहा है ना। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद मलिक साहब, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा नाम है, डॉन जैसे इदारे के साथ वाबस्ता हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनसे हमने आज दरख्वास्त किया ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और एक बड़े अंधोनाक वाक़े के हवाले से बात करनी है। वाक़या क्या है कि 1 और 2 दिसंबर की दरमियानी रात को, रात के तकरीबन 1 बजे के बाद एक तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ी V8, बहुत बड़ी लैंड क्रूज़र होती है, उसने स्कूटी पे जाती हुई 2 बच्चियों को कुचल दिया। बच्चियां अपनी जान से गई। ये खबर हम तक पहुंची। अब इस खबर के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत कुछ हो रहा है और उसमें से कुछ जज्बातीपन है, कुछ दुरुस्त है, कुछ ज़ेबे दास्तान है। वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए हमने असद मलिक साहब को दावत दी है। सबसे पहले तो असद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दूसरा, थोड़ा सा इस वाक़े पर रोशनी डालें, हुआ क्या, कैसे हुआ? जी बहुत शुक्रिया अमार साहब। ये जो वाक़या था आपने बताया उस दिन, अच्छा ये 1 और 2 दिसंबर की जो है वो रात को तो, और इत्तफाक की बात है जो जज साहब हैं एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज हैं मोहम्मद आसिफ, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी जनवरी लास्ट ईयर, और वो अभी एडिशनल जज थे और उनकी जो कंफर्मेशन का जो प्रोसेस था, वो जो मरहला था, वो भी 2 तारीख को ही स्टार्ट हुआ था। 2 तारीख को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परफॉर्मे एडिशनल जजेस को भिजवाए थे कि भाई आप ये बताएं कि 1 साल के दौरान आपकी कारकर्दगी क्या रही, और इन्हीं परफॉर्मे जो इनको भिजवाए गए हैं, जब ये उधर जाएंगे तो इनकी बेस पर, इनकी बुनियाद पर इनको कंफर्म किया जाएगा। वैसे तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो आजकल हुकूमत की अक्सरियत है और वो जो भी उनकी होता है वो कर देते हैं, लेकिन फिर भी अब इस किस्म का जो इशू आ गया तो ये हुआ। इनके साहबजादे थे जज साहब के, जज आसिफ के साहबजादे अबू जर नाम था, जो V8 चला रहे थे और उनकी उम्र 16 साल बताया जाता है कि टीनेजर थे, अंडर एज थे, और ज़ाहिरी बात है लाइसेंस भी नहीं होगा उनके पास, तो गाड़ी भी थी बड़ी उनके पास। तो जज साहब के जो ज़राए, करीबी ज़राए, वो ये बताते हैं कि वो तो सो रहे थे, वो रात को जब वो सो रहे थे तो वो गाड़ी लेके निकल गया। और जो जहाँ तक मेरा भी ख्याल है कि देखें, अब आप अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो आपने सुबह 8:30 पौने 9 बजे दफ्तर अपनी कोर्ट में, क्योंकि 9 बजे अदालत जो है वो शुरू हो जाती है, तो आप 8 बजे उठेंगे या 7:30 बजे उठेंगे, तो फिर आप तैयार वगैरह होके अपना सारा कुछ करके तो आप अपने अदालत पहुंचना है। तो इसके लिए अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे नींद करते हैं तो आप रात को ये जल्दी सो जाते होंगे, तो सुबह तो जो बेटा जो है वो गाड़ी लेके निकल गया। खैर जो वो जो बच्चियाँ थी, देखिए वो उनमें से एक जो थी वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, दूसरी भी इसी तरह कोई उसकी क्लास फेलो वगैरह ही थी, और उसमें ये पार्ट टाइम जॉब्स कर, दिन में वो अपना कोर्स करती थी और पार्ट टाइम जॉब करती थी, और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी आजकल कोई वहाँ पे PNCA में कोई मूवी वगैरह भी लगी हुई थी, तो वो ख़त्म हुई है रात को। तो उसमें फिर ये वाइंड अप करके तो फिर इनको कहते हैं कि आप चले जाएं। तो कोई उनको जो रात को रिफ़्रेशमेंट वगैरह होती है, कोई बर्गर वगैरह, एक ने को आधा खाया हुआ था, आधा उसके पास आके चलो रात को की, तो वो आधा बर्गर भी था उसके स्कूटी में, तो वो निकल रही थी। फिर जो खन्नापुल में जो लड़की थी उसको दूसरी ने कहा कि मैं अब रात को मैं तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ, तो वो उन्होंने घर बताया था कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आ रही है। तो तकरीबन घंटा 1.5 हो गया, तो पता नहीं बच्ची ने फ़ोन करके बता दिया था। तो अब वो रास्ता तो तकरीबन रात को आधे घंटे का भी नहीं होता रास्ता, तो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, वो पहुंची नहीं। तो उसके भाई ने
فون کیا اپنی بہن کے نمبر پہ، تو وہ پولیس کے ایک جو تھا آفیشیل اس نے اٹھایا، تو اس نے بتایا جی کہ وہ آپ کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ پیمز آ جائیں۔ وہ پیمز چلے گئے، وہاں پر جو ہے پتہ لگا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ تو پولیس کا کیس تھا، اور پھر وہ بچہ جو تھا اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جج صاحب بھی جو ہیں وہ تھانے پہنچ گئے اس تھے۔ پہ ذرا تھوڑا سا ذرا کنفیوژن ہے سوشل میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں، کوئی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تھانے آ گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائے وقوع پر پہنچے، انہوں نے پہلے جو ہے ایف آئی آر وغیرہ کی ساری کارروائی کروائی تاکہ محفوظ قسم کی ایف آئی آر کروائی جائے۔ اس وقت ایک بچی سانس لے رہی تھی لیکن ایمبولینس کو نہیں آنے دیا گیا، اور پھر جب وہ ڈیلے ہوا تو اس بچی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ دیکھیے یہاں پہ تو قائد اعظم جو ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو ایمبولینس بھجوا دی تھی، قائد اعظم سانس لے رہے تھے، ایمبولینس جو ہے وہ رستے میں رک گئی تھی۔ دیکھیے یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا، آپ نے ادھر سے، اور پولیس بھی اب آپ کی سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور شاہراہ دستور جیسی جگہ پہ، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اس کو روکی رکھا ہوگا اور ان کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ 1122 یا ان کو بلایا ہو تو اتنی دیر میں ایمبولینس کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہو۔ جج صاحب وقوع پہ پہنچے تھے؟ جج صاحب کا وقوع کا تو، لیکن یہ پولیس اسٹیشن ضرور پہنچے تھے، یہ جو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ اور یہاں پہ ایک جو مجھے میرے ذرائع سے معلوم ہوا ہے، تو اس طرح اسلام آباد جیسے یا دیگر بھی جو بڑے شہر ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں کوئی کیجویلٹی ہو جائے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈرائیور ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اچھا، اپنے بچہ ہے یا بیٹی ہے یا جو بھی ہے اس کو وہ وہاں سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے اس طرح کا، کوئی ان کو کوئی پیسے شیسے دے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں جو افینس ہوتی ہے۔ اور دوسری جو آپ بات کریں کہ انہوں نے ایف آئی آر جو ہے وہ تبدیل کرائی ہے، اس میں بھی دیکھیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا کار کا، اس پہ آپ قتل کی تو ایف آئی آر قتل بسبب کی ہوتی ہے، اور 322 سیکشن ہے اس میں۔ 322 سیکشن جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک اللیگل ایکٹ کیا آپ نے، لیکن آپ کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں تھا اور کسی کی جان اس میں چلی گئی ہے، تو یہ سیکشن لگتی ہے اس کے اوپر۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ آپ سی ڈی اے کی یا کسی کی اپروول کے بغیر باہر ایک آپ گڑھا بنا دیتے ہیں، وہ پانی وغیرہ بھر جاتا ہے یا اس میں نیچے کوئی چیز ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی بندہ جو ہے، کوئی پاسر بائی جو ہے، راہگیر جو ہے، وہ یہاں سے گزرتا ہے اور وہ اس میں گر جاتا ہے، یا کوئی مین ہول کا کوئی ڈھکن چوری کر لیتا ہے، اس میں کوئی بچہ یا کوئی بندہ گر جاتا ہے اور وہ اس میں فوت ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یا فوت ہوتا ہے، تو اس میں آپ کی انٹینشن تو نہیں تھی، آپ نے کوئی کام کرانا ہوگا یا تو آپ نے گڑھا جو ہے وہ بنا لیا، اس میں کوئی بندہ گر گیا اور فوت ہو گیا، تو وہ یہ سیکشن لگتی ہے۔ جو بچے کے اوپر ان کے اوپر سیکشن جو لگی ہے 322، وہ یہ لگی ہے کہ اس کے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ کیا وہ نشے میں تھا؟ یہ اس میں ابھی تک جو پولیس کا ریکارڈ ہے اس میں یہ چیز نہیں آئی، نہ انہوں نے یہ الج کیا ہے۔ انہوں نے 4 روز کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا بچے کا، اور ویسے جو یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اس پہ 1-2 روز کا ریمانڈ ہوتا ہے، اتنی زیادہ ریکوری تو نہیں کرنی ہوتی کہ آپ نے آلے قتل۔ اس میں یہ انہوں نے کہا جی کہ جو اس کے پاس موبائل ہے وہ اس نے کہیں پھینک دیا ہے، اس سے ہم نے یہ اسرٹین کرنا تھا کہ کیا، دیکھیں کہ کیا وہ ایک کوئی اس وقت وہ ڈرفٹنگ کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، تو یہ چیزیں موبائل سے اس کے بارے میں خبر آئی کہ وہ سنیپ چیٹ پہ اس نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، تو وہ موبائل سے جو ہے نا وہ کلیئر ہونا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی تھا نہیں تھا وہ چیزیں، تو وہ موبائل جو ہے وہ پھینک دیا، اور موبائل کی برآمدگی کے لیے اس کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ غالباً کل وہ ختم ہوگا، تو اس کے بعد پھر جوڈیشل ہو جائے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے، جوڈیشل ہوگا تو پھر اس کی جو درخواست ضمانت ہے وہ سنی جائے گی، اس پہ جو دوسری پارٹیز جو ہیں وہ آ کے اپنا موقف دیں گی، جج صاحب جو ہیں کوئی وکیل وغیرہ کریں گے، بیٹا تو ان کا انڈر ایج ہے تو انہیں نہیں سارا جو ہے وہ اس کا بندوبست کرنا ہے۔ تو اس میں لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سیکشن 322 ہے یہ ہے تو نان بیلیبل، اگر اس میں اس کا لائسنس ہوتا بچے کا تو پھر یہ بیلیبل تھا، اس میں بیل ضمانت جو ہے وہ آرام سے ہو جاتی تھی ویسے بھی ابھی، لیکن اس دوران یہ بھی ہے کہ یہ نان بیلیبل ہے، اس وجہ سے اس کو حراست میں لیا گیا، اور کمپاؤنڈیبل ہے،
یعنی کہ آپ کی وہ جو متاثرہ خاندان ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک صلح ہو سکتی ہے، کسی طرح سے بھی ہو جائے. اور الٹیمیٹلی اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں الٹیمیٹلی جو ہوتا ہے وہ دیت آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے. اگر ٹرائل چلے، اگر یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری غلطی نہیں تھی، بیٹا ہمارا بالکل ٹھیک تھا، وہ اچانک وہ خود ہی آ گئی ہیں، تو ان کو یہ پروو کرنا پڑے گا اپنی. ابھی تک سیف سٹی کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہم نے. ابھی تک جو ہے وہ، حالانکہ وہ دیکھیے وہ تو وہاں پر تو کتنے کیمرے ہیں، بلڈنگز جو ہیں، سرکاری بلڈنگز جو ہیں ان کے باہر اپنا ان کا سیکیورٹی کا سسٹم ہے، کیمرہ وغیرہ ہے. تو ابھی تک وہ چیز نہیں آئی اور پولیس نے بھی میرے خیال میں یہ نہیں کیا. جو کیا پولیس خود غائب کر رہی ہے یہ؟ پولیس دیکھیں، پولیس کا یا اس پہ جو دیگر بھی ہیں جو اسٹیک ہولڈر یا جج صاحب کے جو ویل وشر ہوں گے وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے. مجھے یہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہم آخری بات کریں گے نا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن جو شواہد نہیں آ رہے سامنے، جو کہ بڑے ایویڈنٹ سے شواہد ہیں. یہاں آپ موٹر سائیکل لے کے جائیں یا گاڑی لے کے جائیں، آپ کی ویڈیو فوراً آ جاتی ہے. اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنی پرومیننٹ جگہ پہ ہوا، اور ایک ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی. ملحقہ کسی عمارت کی ہو جاتی ہے اگر سیف سٹی کی کیمرے نہ ہوتے. دیکھیے اس میں دو چیزیں تھیں نا، یا تو وہ جو مجھے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک یہ بھی چیز آئی تھی، اور جو مجھے میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جج صاحب کو شاید یہ بھی آفر کی گئی تھی کہ جی کوئی اگر بندہ اگر آپ وہ کر دیں ریپلیس بھی ہو سکتا ہے اس میں، تو اس طرف وہ نہیں گئے. یہ جو ایویڈنس والی بات ہے یہ تب آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جی میرے بیٹے نے نہیں تھی، یہ گاڑی کوئی اور ہے. وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ ہاں جی میرے بچے سے غلطی سے ہو گیا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں گرفتار ہے. اگر تو وہ کنٹیسٹ کریں گے کہ جی ہماری گاڑی نہیں تھی یہ، اب وہ ایک چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور جو متاثرہ خاندان ہے اس نے بھی اس جو پولیس کی اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی سوالات ابھی تک فی الحال نہیں اٹھائے ہیں. تو اگر تو یہ چیزیں ہوں کہ آپ دیکھیے یہاں پر اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ روڈ ایکسیڈنٹ والی ایک مووی بھی تھی انڈیا کی، جولی ایل ایل بی، تو اس میں وہ مکر جاتا ہے کہ نہیں جی میرا تو، وہ پھر وہ ثبوت اکٹھے کرتا ہے، کوئی بندے لے کے آتا ہے، گاڑی کے ساری چیزیں. اب اس طرح کی وہ مکرنے والی تو اس میں ہے نہیں کہ وہ مکر گئے ہیں، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑے سینئر وکیل رہنما ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں یار ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا خیال کریں. میں نے کہا یار وہ بڑے غریب ایک خاندان کے جس پہ بچیاں جو ہیں وہ رات کو 1:30 بجے تک اس لیے نوکری کر رہی ہیں کہ ہم اپنی تعلیمی جو اخراجات ہیں، جو کورس ہم کر رہے ہیں، جو انٹیریئر ڈیزائننگ کا جو بھی ہے اس کی ہم فیس وغیرہ ہم اس سے نکال لیں. تو اس میں آپ اس طرح سے کریں نا کہ یہ جو V8 گاڑی ہے وہ جس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اگر اس کو ٹھیک کرا کے بیچ بوجھ کے تو وہ ان خاندان کو جو ہے وہ جج صاحب اور لے لیں گے گاڑی، تو ان کو کمپنسیٹ کر دیں. تو میرا نہیں خیال کہ شاید وہ دوسری جو فریق ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک جو ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں یہ ایک کمپاؤنڈیبل آفینس ہے کہ آپ کی اس میں صلح ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو اگر صلح ہو سکتی ہے تو وہ پھر اچھے ٹرمز پہ ہونی چاہیے، وہ بچیاں تو اب نہیں آ سکتی واپس. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کیس میں اس لڑکے کو کوئی سزا نہیں ہوگی؟ دیکھیے سزا تب ہوگی، سزا ہوتی ہے اس میں، سزا تب ہوگی کہ اگر دوسری جو پارٹی ہے، جو فریق ہیں، جو متاثرہ فریق ہیں، وہ ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا اگر کمپرومائز نہیں کرتے تو سزا اس میں کیا ہوگی؟ اس میں دیت ہے کہ آپ دیت جو ہے وہ کر دیں، کوئی سزا بھی، کوئی قید وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. یا تو اب جب دیت کا ہے تو پھر آپ کو ایک میں جرم میں 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی، یا دیت آپ دے دیں گے یا اس کو جیل بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جج کے اوپر ہوتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اتنی دیت جو ہے وہ ادا کر دیں. اور وہ بھی ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ کوئی مرڈر کیس عام جس طرح سے ہوتا ہے، یہ وہ کوئی مرڈر کیس نہیں ہے جس طرح نور مقدم کا تھا، یا جس طرح ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، یا اس طرح کے اور جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ وہ مرڈر کیس نہیں ہے نا کہ آپ نے انٹینشنلی کسی کو کیا. یہ ہے کہ غفلت، لاپرواہی سے، غفلت سے آپ نے ایک جو ہے وہ 2 بندوں کی جو ہے جان چلی گئی. لیکن اس میں جو
قتل عمد نہیں، اور اس کی وجہ جو سزا جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ جو قتل عمد ہے جس پہ آپ نے جان بوجھ کے پورا پلان کر کے آپ نے قتل کیا، اس کی سزا کچھ اور ہے، لیکن ایک ان پلان جو ہے وہ ہو گیا، تو اس میں اس کی سزا بھی جو ہے وہ مختلف ہے، دیت ہے. اگر اس کو چلائیں گے بھی تو لڑکے کو تو اتنی زیادہ نہ تو عمر قید کی سزا ہوگی، نہ سزائے موت ہوگی، دیت وغیرہ دے گا اور نکل آئے گا. بیل اس کی میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے مقدمات میں جو درخواست ضمانت ہے اس پہ بھی اتنا وقت نہیں لگتا، عام کیسز میں بھی اتنا وقت نہیں لگتا. تو اب تک جتنا جو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ جج صاحب ایکٹیولی اس میں وہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بیک چینل اس پہ وہ کر رہے ہیں ان کے. اب وہ بلوچستان سے ہیں، جو بلوچستان کے یہاں پر ججز ہیں وہ ان سے پاس آئے اور ان سے بڑا اظہاری یکجہتی کیا. 2-3 دن سے ان کی کاز لسٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کینسل ہوتی رہی ہے. اچھا، ایک سوال سوشل میڈیا بڑا اٹھ رہا ہے کہ اس بچے کے کچھ دوست بھی تھے گاڑی میں، اور یہ سوشل میڈیا پہ ہے، کنفرم تو آپ ہی کر سکتے ہیں، تو اور ان کو پہلے بھگا دیا گیا، کچھ ایسی ہے شواہد؟ دیکھیے عمار صاحب، ایک میں بات اس میں یہ کروں گا کہ یہ جو یہاں پر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جن کے گھروں میں ہوتی ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں اس طرح کی بڑی گاڑیاں یہاں پر مختلف سپاٹس پہ نظر آتی ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ریس لگا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہوتا ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ پراسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بھی کافی ہوتی ہیں. تو وہ یہ گاڑیاں گھروں سے لے کے نکلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس سو گئے ہیں تو گاڑیاں گھروں سے لے کے نکلتے ہیں. کسی نے کوئی پراسٹیٹیوٹ کو بٹھوا لیا، کسی نے کوئی کیا کر لیا، اور آج کل تو رات گئے تک جو ہے وہ ریسٹورنٹس جو وہ بھی اوپن ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل اس میں کافی وزن ہے کہ وہ بچہ اکیلا نہیں ہوگا. دیکھیں کہ اکیلا بچہ رات کو 1-1:30 بجے گاڑی لے کے وہ کیا کرے گا، سڑکوں پہ جو ہے وہ دوڑائے گا اکیلا جو ہے وہ. اس کو تو آپ جب ہوتے ہیں کوئی کمپنی ہو تو ساتھ آپ جو ہیں وہ نکلتے ہیں کہ جی آپ تیز چلا رہے ہیں، آپ ڈرفٹنگ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، یا کوئی آپ نے کچھ اور کسی کو لینا ہے، تو وہ یہ بھی بات اس میں کافی وزن ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ موبائل جو ہے وہ غائب ہو گیا یا غائب کر دیا گیا، تو یہ چیزیں اس سے جو ہے وہ ثابت ہو سکتی تھیں. یا سیف سٹی کا جو وہ کیمرہ ہے اس میں بھی میں دیکھوں ان کے جو کیمرے ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں، لیکن اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی میں کتنے بندے بیٹھے ہیں، کتنے نہیں ہیں، یہ پہلے کہاں کہاں پہ گئی ہے، اس کے نمبر سے یا جو اس سے آپ کو اس کی موومنٹ کا جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے. ویسے تو گاڑی کے اندر بھی وہ ٹریکنگ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ وہاں سے لے لیا جائے. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جی اگر مدعی یہ چیز سوال اٹھائے تو تب بھی یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ تو مدعی بیچارہ وہ بھی رول جاتے ہیں، کوئی پولیس کرتی نہیں. یہاں پہ تو مدعی نے سوال بھی نہیں کیا نا. یہ چیزیں تو مدعی جو ہے وہ کرے گا، اٹھائے گا یہ سوالات کہ جی یہ فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، یہ انہوں نے سازش کی. یہ چیزیں تب آ سکتی ہیں کہ وہ کہیں یہ 3-4 بندے تھے، انہوں نے سازش کی، اور سازش کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کے ہٹ کیا. اگر یہ چیزیں آئیں تو پھر ان کو یہ درخواستیں دیں گے، کیونکہ جو اگر وہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر پروو انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے پروو کرنا ہے کہ یہ سازش تھی. پھر ایویڈنس کلیکشن کا معاملہ. آخری سوال یہ ہے کہ بھائی اس طرح کے بہت سارے واقعات ریسنٹلی ہونے لگے ہیں، اور یہ بیسیکلی 2 طبقات کے درمیان ایک جنگ بن جاتی ہے. کراچی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک خاتون تھیں، وہ کسی بڑے امیر کبیر شخص کی بہو تھیں، انہوں نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا، اور ایک باپ اور ایک بیٹی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کو کچل دیا. اسلام آباد میں ایک جج صاحب پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے. یہ بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہونے لگے ہیں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی دیت ہی حل بنتا ہے. ظاہر ہے پھر اس کا کیا حل کرنا جائے. یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں اس قدر تیزی کے ساتھ؟ اچانک معاشرے میں یہ چیز بڑھنا شروع ہوگی. دوسرا، اس کی روک تھام کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے میرا. اچھا، یہ سر اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو کراچی والا تھا اس کے تو مجھے فیکٹس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو وہ اس طرح یہ ہوگا. لیکن جو یہ اسلام آباد میں جو ہوا تھا پہلے 2022 کا غالباً یہ واقعہ ہے، تو اس وقت جسٹس ملک شہزاد احمد جو کہ ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی صاحبزادی تھی. انہوں نے سیور فوڈ کے 2 ویٹر تھے، وہ رات کو آپ کو پتا ہے سیور فوڈ 12-1 بجے بند ہوتا ہے، تو وہ کہیں جا رہے تھے تو روڈ پہ پیدل کراس کر رہے تھے تو ہٹ کر دیا. اس کیس میں اور اس میں فرق ہے. اس نے ہٹ کیا، وہ گاڑی چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی، یا اس کو بھگا دیا گیا، یا جس طرح بھی تھا وہ وہاں سے چلی گئی.
اور پھر وہ 2 سال وہ مفرور رہی، وہ جو خاتون تھی 2 سال مفرور رہی. جج صاحب نے اپنا پورا انفلوئنس یوز کیا کہ اس کیس کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے. 2 فیملیاں تھیں، ایک فیصل آباد کی تھی، ایک تھی مانسیرا کے کوئی گاؤں ہے وہاں پہ دربند وغیرہ اس کے پاس کی. تو چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصل آباد کے وہ لوگ تھے ایک فیملی سے، تو انہوں نے صلح کر لی. جو دوسری فیملی تھی انہوں کے ساتھ انہوں نے اس بات پہ برا مانا کہ یہ ہماری بچے کی اگر کم از کم جنازے پہ آ جاتے یا کوئی آ کے پہلے دعا شعا کرتے تو پھر ہم اس پہ کرتے. تو یہ کہ ان کا یہ بھی تھا کہ کوئی ان کی ٹون جو تھی وہ تھریٹننگ تھی. انہوں نے صلح نہیں کی. وہ بیچارہ جو باپ تھا متاثرہ، جو اس نے وہ کہیں درخواستیں دیتا رہا. الٹیمیٹلی یہ پھر کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آیا. پھر اس پر کوئی ان دنوں جج صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ سے انقلابی سے بھی ہو گئے تھے. ٹھیک. تو ان کو پھر وہ چیف جسٹس بھی بن گئے اور کافی ایک ریولیوشنری سے وہ ہو گئے تھے. پھر ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں. اور یہ کیس کو پھر جو ہے وہ اس میں ہائپ آپ دیکھیں ایک تو روٹین کے مطابق چل رہا تھا، لیکن جب آپ ایک انقلابی بنے ہیں تو دوسری طرف سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر دی اس کیس کی. خیر الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے اس کو بلایا باہر سے اور اس کو سرنڈر کروایا عدالت میں، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کی بیل اس کی اپلائی کی، اور کرتے کرتے انہوں نے وہ پھر اس کو لیگلی اس کیس کو ختم کر دیا. اس کیس میں بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی کسٹڈی میں ہے اور لیگلی اس کا بھی یہی ہوگا. اور جو آپ کی بات کی یہ دیکھیں، یہ جو بڑی گاڑیاں تھیں، وہ جو جج صاحب کی جو گاڑی تھی نا جی، وہ جو ملک شہزاد احمد صاحب جو ہیں ان کے پاس جو گاڑی آئی تھی وہ تھی ثاقب نثار صاحب نے ایک 100 موٹو لیا. اس میں انہوں نے کہا جی یہ جو بڑی جو گاڑیاں ہیں یہ بیوروکریٹس کے یہ اس طرح کے اداروں میں کیوں ہیں، یہ واپس لے لیجیے. وہ SNG ڈپارٹمنٹ جو ہے لاہور میں سروس اینڈ وہ جنرل ڈیوٹی جو ہے وہ سروسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے وہ گاڑیاں مختلف اداروں سے لیں بڑی گاڑیاں اور ججوں کو تقسیم کر دیں. مطلب یہ دیکھیے نا کہ ادھر انٹائٹلمنٹ نہیں تھی تو ادھر کہاں سے انٹائٹلمنٹ آئی. تو وہ بڑی گاڑی وہ ادھر تھی، وہ قائد اعظم تھرمل کوئی پروجیکٹ تھا، تھرمل پاور پروجیکٹ، وہ اس کی گاڑی تھی. وہ جج صاحب کے پاس آ گئی. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی تو آپ نے لے لی، لیکن آپ کے پاس اس کو چلانے کا، جیسے آپ نے ایک چھوٹا طیارہ ہے اس کو آپ چلاتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس آتا ہے، تو آپ ذرا سی اس کی دیں تو وہ تو اس طرح ہوا میں باتیں کرتی ہے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی واقعات کی روک تھام کیا ہے سر؟ روک تھام کے لیے تو آپ دیکھیے کہ اس پہ ایک اسلام آباد کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو اسٹیٹسٹکس پولیس نے ایک کیس لگا ہوا ہے کہ جو سڑکوں پہ جو حادثات ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پٹیشن جو ہے وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی ہے. اس میں یہ پولیس نے بتایا کہ جی کہ ہمارا ٹوٹل جو 5% جو ان کی ٹوٹل ٹریفک پولیس کی اسٹرینتھ ہے اس کا 5% جو ہے وہ ہم رات کو ڈپلائی کرتے ہیں. یہ SOP جو ہے یہ آج سے تقریباً 20-25 سال پرانا ہے. جس وقت رات کو 9 بجے کے بعد سڑکوں پہ کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی، اب رات کو سڑکوں پہ ریسیں لگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ہیوی بائکس کی ریسیں لگ رہی. آپ اگر ادھر ہوں جینا ایونیو کے آس پاس تو آپ کو رات کو ہیوی بائکس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ ریسیں لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت پولیس نہیں ہے. تو اگر پولیس ہوتی باقاعدہ یہاں پر ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا تو یہ بچہ بھی تھوڑا محتاط ہوتا. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ پہلی دفعہ یہ گاڑی کو لے کے آیا ہوگا، یہ پہلے بھی آتا ہوگا. لیکن اگر کسی وقت اس کو روک کے پوچھا جاتا تو رات کو پولیس جو ہے ٹریفک پولیس نہیں ہوتی، ٹریفک رولز جو ہیں ان کی دھجیاں. اور ویسے بھی ٹریفک پولیس اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اگر سفر کرتے ہوں تو فیض آباد کے آگے آپ کو جو فیض آباد بالکل صحیح بات ہے کہ پولیس کی اسٹرینتھ کم ہے، ایکوپمنٹ کم ہے، نفری کم ہے اور وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے. لیکن جو ہے نا میرے خیال میں اس میں ہم جو پیرنٹس ہیں نا اس کا پارٹ بالکل مائنس نہیں کر سکتے. پیرنٹس بھی اتنے ہی قصوروار ہے. اگر 16 سال کا بچہ اتنی بڑی گاڑی لے کے نکل رہا ہے اور یہ پہلا واقعہ اس طرح کا نہیں ہو رہا، ان کی تائید شامل ہوگی، بچے لاڈ میں پلے ہوں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ ان کا باپ اتنا پاورفل ہے کہ اگر ان پہ کوئی مشکل وقت پڑا تو وہ انہیں نہیں. اس بچے کا تو دیکھیں نا، اس کی تو 2018 کی بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے نا. تو آپ نے آج سے یعنی آج 16 سال کا ہے تو 7 سال پہلے جو ہے وہ یہ 9 سال کا ہوگا 9 10 سال کا. تو اس وقت کی بھی ویڈیو آئی ہوئی ہے
کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے. میرے خیال میں کوئی عدالتی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے اب جو بچیاں قتل ہو گئی ہیں، حادثے کا شکار ہو گئی، ان کے خاندانوں کی داد رسی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے بچوں کے والدین کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی قانونی قدغن ضرور لگنی چاہیے. اسد ملک صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے بڑے لاجیکل طریقے سے اس کیس کو ڈسکس کیا. بڑی نوازش. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.